9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आइफत सिद्दीकी, चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जिना के पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि अभी हम बस जिना के पाकिस्तान के बाद एक बड़ा एक्सक्लूसिव लाइव आने वाले हैं। किस मेहमान के साथ, मेहमान मैंने आपको नहीं बताए थे, मेहमान सीक्रेट हैं, लेकिन मैंने आपको ये इशारा दिया था कि अभी जो रिसेंटली मीडिया जो प्रोटेस्ट हुआ है पीटीआई का बेल्जियम में, बहुत ही अहम, उसको अटेंड किया था पीटीआई फ्रांस में। और हमारे आज के मेहमान जो है वो बड़े सीनियर शख्सियत है पीटीआई फ्रांस की। और हम उनको जो है आज उनको मदऊ किया है क्योंकि वो एक आई विटनेस हैं, जो कि रूमर्स आप सुन रहे हैं मीडिया सेल पाकिस्तान में, क्योंकि अब सॉरी मीडिया सेल पाकिस्तान में नहीं, सोशल मीडिया पर आप रूमर्स सुन रहे हैं कि बेल्जियम का जो प्रोटेस्ट हुआ था 10 अगस्त का, उसमें जो है वो कुछ खास हो गया था, झगड़े वगैरह हुए थे, उनकी तफसीलात आ रही हैं, लेकिन वो हतमी तफसीलात नहीं है और सबमिटेड नहीं है। जिसको जो समझ आ रहा है वो बातें बना रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमारे मेहमान हमारे लिए बड़े अहम भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइव कवरेज भी करवाई थी, जो आप लोगों ने लाइव देखा था वो जलसा, और वो उसमें भी सरफहरिस्त थे माशाल्लाह से। और वहां पर जो कुछ हुआ वो उस वक्त के आई विटनेस थे। और अगर आप वो प्रोटेस्ट देखेंगे मीडिया सेल पाकिस्तान पर, तो उस वक्त जिस वक्त वो सानेहा या हादसा हुआ है, जिसकी रूमर सोशल मीडिया पर गूंज रही है, लेकिन क्या सही है वो समझ नहीं आ रहा। तो उस वक्त हमारा जो ट्रांसमिशन थी लाइव, वो जो थी डिस्कनेक्ट हो गई थी और स्टक हो गई थी वीडियो वहां पर। और उस वक्त जो चल रही थी तो बच्चे स्टेज पे थे और अचानक फिर स्टक हुई है वीडियो, और उसके बाद सिर्फ आवाजें आ रही थी। और आवाजों से ये अंदाजा लग रहा था कि वहां पे कोई हंगामा या झगड़ा वगैरह हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। बहुत से लोगों, जब मैंने कोऑर्डिनेशन की बेल्जियम में, तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे झगड़े के इम्कानात हैं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पर आए हुए हैं और हम पाकिस्तान एम्बेसी के सामने कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लोग बड़े जो है ना मुश्ताइल हैं, क्योंकि उनको बहुत दुख है पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस वजह से। तो हमने कहा कि चलिए अल्लाह बेहतर करेगा, हम करते। तो मैं अपनी शख्सियत को जो है स्टेज पे लूंगी। हमारे साथ हमारी शख्सियत है मलिक जहादात साहब, माशाल्लाह से सीनियर पीटीआई रहनुमा हैं और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे हैं फॉर्मर। ये जी अस्सलाम वालेकुम जहादात साहब, खुशामदीद मीडिया सेल पाकिस्तान पर। कैसे हैं सर आप? जी अस्सलाम वालेकुम इफ़त, बहुत शुक्रिया आपका मुझे लेने के लिए। और आपने बताया कि बहुत सारे चीज़ें हुई हैं बेल्जियम में। वाकई वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। और
क्वेश्चन कर रहे तो मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज मैं बताता हूँ कुछ। जी सर। सर हमें तो नहीं पता, मुझे ज़ाती तौर पर तो नहीं पता, क्योंकि जब आप लाइव कर रहे थे तो फिर उस वक़्त जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी ट्रांसमिशन, और कैमरा जो है वो जी। स्टक हो गया था। पहले मैं ये समझी कि नेट का इश्यू हुआ है, नेट स्टक हो गया है, जी। लेकिन आवाज़ें जी। साफ आ रही थी, और आवाज़ें और ऐसी थी जैसे कोई भगदड़ मची, कोई बिल्कुल ऐसे। शोर-शराबा, हंगामा। तो वो हुआ क्या था, और क्या मतलब अचानक अचानक ही हुआ था? उस वक़्त बड़ा प्रोटेस्ट सबसे सही पहले तो मैं ठीक-ठाक चल रहा आपको था, बता बच्चे दूं। आए हुए थे स्टेज पर। जी, जी, जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ना, स्टिक क्यों हुआ था। स्टिक इसलिए होता है कि मेरे पास 2 मोबाइल थे, क्योंकि मेरे पास जी, यहाँ का फ्रांस का नेटवर्क है, तो वो दूसरा फ़ोन मेरी जेब में पड़ा हुआ था और दूसरे फ़ोन से जी। मैंने इस फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ था। तो जैसे ही मैं वो झगड़ा हुआ अचानक, तो मैं छोड़-छाड़ के ना भागा उस तरफ कि क्या हो रहा है। उसमें मुझे ख़्याल ही नहीं रहा कि भई मेरा यार वो जो है ना सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो तो फ़ोन तो आप मैंने डर के वहीं छोड़ भागे दिया। थे? नहीं, ये फ़ोन तो ये फ़ोन है ना जो मैं लाइव कर रहा जी, था, वो तो वहीं पे पड़ा था स्टैंड के साथ। दूसरा फ़ोन मेरी जी, जेब में था, उसी से ये राइट, फ़ोन कनेक्ट था। तो जब मैं दूर हो गया तो वो उसकी वज़ह से जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो राइट। गया था। वो तो नहीं, पहली नहीं, चीज़ है। सर मैंने पूछा आप डर के भागे थे वहाँ से कैमरा नहीं, छोड़ के? नहीं, 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 मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं उस तरफ भागा था जिधर झगड़ा हो रहा था, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। तो मैं उस तरफ भागा कि हो क्या रहा है देखने के लिए कि क्या हुआ है। अच्छा, पहले अच्छा, तो मैं ये समझा कि राइट। पीटीआई के आपस में कुछ लोग हैं जो लड़ पड़े, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर आए हुए थे, जर्मनी से आए हुए थे, हॉलैंड से आए थे, हम फ्रांस से हम लोग गए थे, तो काफी सारे चैप्टर थे। मैंने कि शायद हो सकता है कि आपस में इनका कोई झगड़ा हो गया, लेकिन जब करीब गया तो फिर पता। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ना यहाँ से फ्रांस से एक टीम गई थी, कुछ खातून भी थी उसमें। तो हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो जलसा उस वक्त तैयारी हो रही थी, तो सेटिंग वगैरह कर रहे थे। हम लोग गाड़ी पार करके अपने सामान वगैरह निकाला, हमने सेटिंग की, फिर हमने लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर दी। अभी आधे में हुँ, हमारी ट्रांसमिशन पहुंची थी, तो मैंने देखा था कि वो ना एक ट्रेन आके वहां से पास से ना वो गुजरती है, बस टाइप की ट्रेन होती है जो है ना, ट्रामवे जिसको हम बोलते हैं। वो ट्राम वे, जी, जी, जी। ट्रामवे वहां पे रुकी है बस स्टॉप पे, तो वहां से ना ट्रेन से कुछ लोग उतरे हैं, को 15 12 13 बंदे या 15 ऐसे होंगे, और सारे मतलब है कि या मतलब सारे मुझे 9 मतलब मई छठी की एक फ़ोटो याद आ रही है सर, एक ट्रक आके रुका और उसमें से जल्दी-जल्दी सफ़ेद शलवार कमीज़ में कुछ लोग उतर रहे थे। बस ऐसे ही कुछ हुआ। तो वो ट्रेन से वो लोग उतरे, तो मैं उन्होंने एक दो बंदे ने छोटे छोटे झंडे उठाए हुए थे पीटीआई के। जी। तो हम लोगों ने ये अच्छा, समझा कि पीटीआई शायद के हमारा। झंडे। जी, 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 पीटीआई के एक दो बंदे ने झंडे उठाए हुए थे, और एक दो बंदे ने वो इमरान खान की तस्वीर भी उठाई थी, ताकि हमें किसी को शक ना पड़े कि कौन लोग आ गए। तो वो जब करीब पहुंचे तो हमारे पास साथ में ना जगह तो काफी सारी पड़ी हुई थी, तो वहां पे वो आके ना पहले तो उन्होंने दूर से हमने देखा, तो हमने सोचा कि हमारे कुछ और ग्रुप के बंदे हैं, वो आ गए, लेट हो गया इसलिए, हुँ, तो हुँ। अभी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो करीब आए तो उन्होंने ना, तो वो मूड बना के आए थे, प्लानिंग करके आए थे, तो और सर उन्होंने वहाँ। बाज़ाब्ता पीटीआई के कारकुन बनकर आए थे। हाँ, पीटीआई के कारकुन बन के आए थे, बिल्कुल। तो अच्छा, वो यहाँ पे जैसे। मैं मज़ेदार बात बताऊँ सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आसफ़ा हाशमी हमें लाइव देख रही हैं, उन्होंने सलाम किया है माशाल्लाह से, और वो आपके साथ भी थी। ये भी जी, जी, बताइएगा कि बिल्कुल। फ्रांस आसपा जी। से बेल्जियम तक का रास्ता कितने घंटे का है? क्योंकि मेरे ये ख़्याल में तकरीबन। 2-3 घंटे पहले आप लोग निकले थे, जी, जी, जहाँ तक हमारा हमारा रास्ता तकरीबन था। 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है, और बाय ट्रेन या बस। आसपा मेरे ख्याल में बस में गई थी कुछ खातून के साथ, तो इन लोगों को मेरे ख्याल जी, जी। में कुछ ज्यादा लग गए, 4 5 घंटे लग गए थे इनको। हाँ, तो हाँ। हमें जो है ना गाड़ी में गए, हम लोग गए थे, तो हमें कोई 3.5 घंटे लगे। तो सही। वो फिर ना अपना, बल्कि आसफा को भी मैंने बोला था कि कैमरे का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। आसफा के पास ही खड़ी थी मेरे, तो मैंने इनको बोला सही। मेरे कैमरे को देखे तो मैं आता हूँ जो है ना। तो मैं उस तरफ भागा, तो आसमा खैर को पता वो था कि जब। आप मीडिया सेल पाकिस्तान की कवरेज कर रहे हैं। आसमा जी, ने जी, कमेंट सबको किया, अरे वाह फ्रांस सबको वाले। सबको पता था, क्योंकि मैं पहले अपनी खुद करता था, अपनी कवरेज खुद बना के, जितने भी जलसे होते थे सबकी कवरेज में बना के डालता था ग्रुपों में, और अपनी टिकटॉक वगैरह भी इधर उधर डालता, फेसबुक पे डालता था। तो उनको पता है सबको कि मैं कवरेज करता हूँ।
خیر وہ میں نے آصفا کو کہا کہ میں نے کہا آپ اس کا کیمرے کا اسٹینڈ کا خیال رکھے، تو میں بھاگ کے ادھر گیا. تو ادھر جب گیا تو اس وقت تک کیونکہ پولیس جو تھی وہ انہوں نے یہی سمجھا کہ ایک ہی گروپ کے بندے ہیں، تو وہ سڑک کے پرلی طرف کھڑی تھی ہمیں روکنے کے لیے کہ رائٹ. سڑک سے اس طرف نہ جائیں، ایمبیسی کی طرف نہ جائیں. تو وہ اس طرح ایمبیسی کی طرف کھڑی ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لڑائی ہوگی تو بھاگ کے آئے اور انہوں نے چھوڑ چھوڑا کیا. تو اس میں ہمارا ایک لڑکا ہے جس کو کافی چوٹیں لگی، لیکن ان کو بھی ہمارے لڑکوں نے مارا. تو پولیس نے خیر چھوڑ چھوڑا کرا دیا. تو ان لڑکوں کو مطلب دھکیل کے نا انہوں نے سڑک کے پرلی طرف کر دیا کہ بھائی جاؤ یہاں سے. تو وہ لوگ نے جی. پیدل چلتے ہوئے امبیسی کی طرف جانے لگے. تو جب ادھر جانے لگے رائٹ. تو وہاں پولیس والا قریب کھڑا تھا. تو میں نے اور ایک اور بندے نے کہا پولیس والی کو، کیونکہ ہم لوگ وہ فرینچ بولتے ہیں، میں نے اس کو فرینچ میں کہا، میں نے کہا یہ جو بندے ہیں ہمیں ان بندوں کی آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے، اگر کل ہم پرچہ کریں گے ان کے اوپر تو ہمیں نام چاہیے ان بندوں کی کون کون ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ایمبیسی والوں کے بندے ہیں، اگر ایمبیسی والوں کے نہیں بھی ہیں تو ایمبیسی والوں نے بھیجے ہیں، تو ہمیں ان کے نام چاہیے تھا کہ ہم ایف آئی آر کروا سکے. تو اس سے نا پھر وہ وائرلیس پہ نا پولیس ایک اور سامنے دو تین گاڑیاں اور بھی آگے تھی اس کی شور میں نا. تو جی. وہ گاڑی والے کو اس نے بولا، تو گاڑی پولیس والی نا گئی پیچھے ان کے. تو میرے خیال میں بالکل امبیسی کی گیٹ کے سامنے ہی جا کے نا انہوں نے ان کو روکا. اور بعد میں مطلب آئیڈینٹیفیکیشن مجھے نہیں پتا کیونکہ پولیس نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن ان کی آئیڈینٹیفیکیشن میرے خیال میں انہوں نے کی ہے، نام وغیرہ ان کے دیکھے، سب کچھ چیک کیے ہیں. اس کے بعد ہی پھر جلسہ جب ختم ہو گیا تو بیلجیم کے جو چیپٹر ہے انہوں نے پھر جس نے جلسہ آرگنائز کیا تھا، یہ جو بھی وہاں کے رسپانسبل ذمہ دار ہیں، انہوں نے پھر جا کے نا ایف آئی آر کا کیا. تو ہم لوگ پھر جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم لوگ پھر وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ میں دعوت تھی ہم لوگوں کی. تو جی. ہم لوگوں نے اس کو آصفا کو اور ان کے ساتھ اور آئی تھی خاتون، ان کو نا ہم لوگ کیونکہ انہوں نے بس پہ جانا تھا، ہم لوگ میں ان کو اسٹیشن چلا گیا چھوڑنے. میرے ساتھ ماجد چیمہ تھے، بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی کے ماشاء اللہ. تو ہم دونوں ان کو خاتون کو چھوڑنے چلے گئے اسٹیشن پہ. تو واپس آ کے جی. انہوں نے مجھے، ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے مجھے ایڈریس بھیجا کہ فلانی جگہ پہ آپ لوگ ادھر ہی آ جائیں. وہاں ہم لوگ جب رائٹ. ہوٹل پہ گئے تو وہاں سے نا نظر عباس صاحب بھی آئے ہوئے تھے یو کے سے، جو مطلب ایک شہزاد اکبر کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں. میرا جی. جی. انٹروڈیوس تو پہلے بھی ان کے ساتھ ہو چکا تھا. تو پھر ہم وہاں بیٹھے تو وہاں پتہ لگا کہ ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا میڈیا سے، شہزاد اکبر سے، ان کو بتایا جو حالات وہاں پہ چل رہے تھے. تو پھر ہم لوگ کھانا وانا کھایا وہاں. جو جب بھی ڈسکشن ہونی تھی میڈیا میں، جو ہمارے لوگ تھے ان کو بتایا گیا کہ وہاں پہ کیا واقعات ہوئے. تو وہ ایف آئی آر کا ذکر ہوا اس وقت، لیکن میرے خیال میں کہ اس وقت جو ایف آئی آر کا ذکر شام کے ٹائم پہ جب ہم لوگ وہاں پہ، وہ ایف آئی آر کا میرے خیال میں ذکر ہو رہا تھا پہلے کسی بندے نے ایف آئی آر کی ہوئی تھی، اس کا کوئی مسئلہ تھا پاکستان میں یا جو بھی تھا. اس کے بعد پھر جب اب اچھا. دوبارہ ایف آئی آر ہوئی ہے اگلے دن میرے خیال میں ہوئی ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ ان کا نام ڈالا گیا ہے، اپنا جنرل آصف منیر کا نام ڈالا گیا. کیونکہ ایمبیسی دیکھیں جب وہ آ رہا ہے نا تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کچھ جلسہ جلوس ہو. تو انہوں نے امبیسی کو کہا ہوگا، تو امبیسی والوں نے لازمی بات کے ریلیشنز ہیں ان کے لیے، کچھ لوگ بھی ہوں گے، تو لوگوں کو بھیجا گیا اس کو تو خراب یہ کرنے ایف کے آئی لیے. آر ہو گئی، سبمٹ اب ہو گئی ہے؟ اب مجھے مجھے پتا لگا، مطلب ابھی میں گروپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایف آئی آر بیلجیم میں جو ہو چکی ہے، ایف آئی جی. آر میں جی. جو اس پروگرام کی تھی یہ بھی ہو گئی ہے. تو ہوں. دیکھیں اور یہ بات یہ کس ہے کے کہ خلاف ہوئی ہے ایف آئی آر؟ نام کس تو کس انہی کے کا خلاف؟ ڈالا گیا ہے. نہیں، نام انہی کا ڈالا گیا ہے، آصف منیر صاحب کا نام ڈالا گیا ہے. کیونکہ ایکچولی اچھا. اچھا. انہی کے آرڈر پہ دیکھیں اس وقت ایک ہی بندے کا آرڈر چلتا ہے پورے پاکستان میں، جی. وہ جی. ہے جو ہمارے جنرل آصف منیر صاحب کا آرڈر چلتا ہے پورے پاکستان میں، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے جنرل صاحب کا نام چل رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ جب وہ آ رہا ہے تو لازم بات ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی شور شرابہ کرے، تو انہوں نے اس کو خراب کرنے کے لیے اس طرح بندے بھیجے. تو میرا خیال میں کہ دیکھیں بہت ظلم ہو گیا، بہت زیادتیاں ہو گئی. ان کی نومبر میں ریٹائرمنٹ ختم ہو رہی ہے، یہ اپنی ریٹائرمنٹ پوری کریں اور اپنے گھر جائیں، نئے لوگ آئیں اور آ کے وہ اپنی صرف اور صرف آرمی کا بندوبست سنبھالیں، بقایا سول کام سول لوگوں کو، سیاستدانوں کو دیں، وہ کریں. دیکھیں پچھلے 40 سال سے ہماری فوج اس ملک کو چلا رہی ہے اور جی. کچھ بھی نہیں سوائے نقصان کے، کچھ بھی نہیں ہوا.
ہر بندہ آتا ہے، مطلب جنرل ایوب سے لے کر مشرف تک جتنے لوگ بھی آئے ہیں نا، سب نے ایک نعرہ لگایا کرپشن کرپشن، یہ سیاستدان کرپٹ ہے. نہیں نہیں، ایسا ہے، بالکل ہے، سیاستدان کرپٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو کرپٹ کون کرتا ہے؟ اگر ان کی مرضی نہ ہو تو کوئی بھی نہیں کرپشن کر سکتا. سب سے پہلے تو یہ خود کرتے ہیں. ان کے ریٹائرڈ جنرل دیکھیں نا، کہ اربوں کا سالانہ ان کا انکم ہوتی ہے ان کو ڈالروں میں، جتنا بھی بزنس چلاتے ہیں. وہ بھائی آرمی کا کام بزنس چلانا نہیں ہے، آرمی کا کام ہے حفاظت کرنا ملک کی اس کی. میرے خیال میں کتنے بندے ہوں گے، 200 300 بندہ ہوگا جو ہمارے ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے، اس کو تو یہ قابو کر نہیں سکتے. تو پورے ملک کو کیسے سنبھالیں گے؟ ان کا کام نہیں ہے ملک سنبھالنا. میرا تو یہی میسج ہے کہ اپنے فوج کی عزت بحال کرے دوبارہ، جو اب میری نظر میں ختم ہو گئی ہے، اور اس کو دوبارہ ٹھیک ہے. اس ملک کو سیاستدان سر ہی ٹھیک دو کر تین سکتے ہیں. دن سے سوشل میڈیا پہ، خاص کر ٹویٹر پہ، ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں غریب بیچارہ رو رہا ہے. میں نے ایک بچے کی ویڈیو دیکھی، انٹرویو دے رہا تھا، اس کا اسکول چھوٹ گیا اور وہ مکینک کی شاپ پر کام کرنے پر مجبور ہے. ایک وقت جی کا کھانا بھی کھانا ان کے لیے مشکل ہے. یہ وقت آ گیا ہے غریبوں پر. اور وہ لوگ تھے جو کہ ووٹرز تھے نون لیگ کے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھوکا مار دیا. جی عفت، میں جو ہے نا پولیٹکس کے علاوہ جو ہے نا میں سوشل کام بھی کرتا ہوں، اور جی پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا جس طرح ہو سکتا ہے ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں. تو یقین مانے میں جن لوگوں سے رابطہ میں رہتا ہوں نا، وہ جب اپنے حالات بتاتے ہیں نا، میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. یقین مانے، ایک تو ہوتی ہے نا بھوک افلاس ہے نا، اس کے علاوہ جو لوگ جو کام کرنے میں مجبور ہیں، میں وہ بتا نہیں سکتا آپ کو. اتنے لوگ مطلب ہے کہ وسائل نہیں ہیں ان کے پاس. اب لازمی بات ہے، بچے جب کسی باپ کے یا ماں کے بچے بھوکے مریں گے نا، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس 50 بندوں سر کو میں بھی نے وہ ایک مار ویڈیو سکتا ہے. دیکھی. جی بالکل سوری. بالکل. میں نے سر ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک باپ اور بیٹی کھڑے ہوئے تھے اور باپ بتا رہا تھا، پختون تھے وہ شاید، جی کیونکہ والیوم کی ایسی ہی لگ رہی تھی پختون. تو باپ جو تھا وہ اپنی بیٹی کو بیچ رہا تھا، اچھا. بیٹی بالکل کو بالکل. بیچ رہا تھا، اور بیٹی ٹین ایج. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو گیا. جوان بیٹی کو باپ بیچ رہا ہے، اور اس سے پوچھا کہ کیوں بیچ رہے ہو، تو اس نے کہا مجبوری ہے، کھانے کو نہیں ہے. ایسے ہی ہیں، ایسے ہی اور ہیں، ایسے ہی ہیں. بیچ رہا تھا چند لاکھوں میں وہ بچی کو بیچ رہا تھا. اور بچی سے جب پوچھا گیا، وہ رو رہی ہے کہ مجھے نہ بیچو، مجھے نہ بیچو. بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے ہمارے ملک پہ کچھ لوگ مسلط ہو گئے. جب عمران خان تھے نا، تو یقین مانے کہ یہ لوگ مطلب ہمارا ملک بہت بہتری کی طرف جا رہا تھا. میں خود، میری ساری عمر یہاں پہ یورپ میں گزری ہے، فرانس میں گزری ہے. میں خود پاکستان میں سوچ رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ بناؤں، شفٹنگ کروں، کیونکہ میں پینشن کے قریب ہوں، تو میرا دل تھا کہ میں پاکستان شفٹ ہوں گا. تو میں نے جب 2023 میں گیا، عمران خان کے بعد کے حالات کی بات کر رہا ہوں، 2023 میں جب میں نے وہاں جا کے حالات دیکھے نا لوگوں کے، تو یقین میں نے کہا یار میں تو یہاں زندگی گزارنا، کیونکہ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں نا یہاں کے، سچ بولنا، صحیح چلنا، صحیح بات کرنا. وہاں تو تصور شعور نہیں آ کیا گیا، جا سکتا. شعور ہاں، آ ہمیں گیا. ہمیں لازمی بات ہے، ہمیں سے لازمی اور بات ہے ہمیں عزت جب، کا مزہ بھی تو چکھ لیا ہے سر، عزت کا مزہ بھی تو چکھ لیا ہے. بالکل بالکل. دیکھیں یہاں پہ اب میں یہاں کی ہسٹری تو میں نہیں، مطلب بہت لمبی ہے، لیکن یہاں پہ واقعی انسانیت ہے. انسان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، بچوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، بچوں کو ان کے رائٹ دیے جاتے ہیں، عورتوں کو ان کے رائٹ دیتے ہیں، مردوں کو ان کے رائٹ دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں یقین مانے کہ کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں. نہ بچوں کی کوئی عزت ہے. مطلب ہے پچھلے دنوں میں جب یہ
9 मई के बाद जो कुछ हुआ, यकीन माने हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि औरतों को गिरेबानों से पकड़कर घर से बाहर निकाला गया, धक्के सर दिए अभी गए, फुटेज है, चादर। ये सर से पकड़कर और घरों में घुस घुस कर मार रहे जी हैं, जी जी जी। बुरी देखिए तरीके से एक्चुअली, तशद्दुद कर रहे हैं। हाथ कैसे उठ जाता है? नहीं एक्चुअली वो जब लोग करप्ट हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं, और उनका जमीर जब खत्म हो जाता है ना, तो फिर उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। जब हमारा मुल्क का सरबराह जो ऐसे लोग बन जाएं, हमारे जज साहब जो मतलब है कि वो करप्ट हों, बिकने वाले हों या कॉम्प्रोमाइज हों, तो आप क्या तवक्को कर सकते हो? उस मुल्क में इंसाफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, जब तक आपको ऊपर मतलब हेड जो है ना, चाहे आर्मी चीफ है, चाहे वजीर आजम है, सदर है, जब तक वो लोग सही होने से नहीं होंगे, नीचे वाले तो करेंगे। वो तो कहेंगे ठीक है जी, हमारा सरबराह करता है, हम भी। मतलब एक आईजी अगर कोई करेगा बेईमानी, तो नीचे एसएचओ तो करेगा, वो तो कहेगा जी मेरा तो हेड करता है, मैं क्यों ना करूं। वो ऊपर वाले अरबों में करते हैं, उससे नीचे वाले करोड़ों में करते हैं, उससे सबसे नीचे वाले लाखों में करते हैं। अब एक पुलिस थाने में चले जाए, छोटा सा कोई जली मुकदमा बना दे किसी के ऊपर, वो लाखों में आपसे बात करेगा, तब आपकी जान छूटेगी, वरना जान नहीं छूटती। हम्म। तो ये लोग जो है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। देखें, इन लोगों ने जितने भी इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत हैं, इन लोगों ने जैसी हुकूमत खत्म होनी है, जैसे इनके इक़्तिदार खत्म होना है, यकीन माने विद इन सेकेंड ये लोग मुल्क में नहीं ठहरेंगे, ये लोग बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपने घर, अपने जायदादें, अपना बच्चों का निज़ाम, अपनी फैमिली का निज़ाम सारा ऑलरेडी इन्होंने बाहर बनाया है। यहाँ ये सिर्फ पाकिस्तान को लूटने आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को लूटने आते हैं। ये लोग जो है ना, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सारे पाकिस्तान का सरमाया ये लोग बाहर ले गए हैं। इस वक्त मुल्क में सिर्फ गुर्बत है, इफलास है, और गरीब लोग हैं। और कुछ जो पैसा था और जो अभी भी है, ये भी अभी लेके जा रहे हैं। पिछले पिछले चंद सालों का रिकॉर्ड निकाल ले दुबई का, आपको पता लगेगा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानियों ने की है। जी। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, लेकिन हम चाहते हैं कि इमरान खान को, मेरे एक मैसेज है सारे पाकिस्तानियों के लिए। देखें, मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी आप आ जाए ना, आप आगे करें। देखिए, हम लोग यहाँ पे बैठ के जो कर रहे हैं ना, जो हमारे जिम्मे है, हम वो कर वो रहे हैं। यहाँ आके नहीं ले कर सकते, यहाँ वाले बिल्कुल नहीं हम कर वहाँ, सकते। नहीं नहीं, हम वहाँ जाके नहीं कर सकते, और हमारी वहाँ पे जड़ें नहीं है ना, हमारी पहचान नहीं है वहाँ पे, हमारी पहचान यहीं पर है। तो हम जो कुछ हो सकता है कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ लेकिन पर हैं वो क्या कर सकते हैं? अभी वो तो इस बिल्कुल तरीके से नहीं एग्जैक्टली, ना चला सकते ना। देखिए असल मसला जो है, देखिए मेरे बच्चों ने पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है, वो यहीं पैदा हुए हैं, वो यहीं रहेंगे, वो पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। हाँ जाएंगे भी तो हॉलीडेज के लिए जाएंगे, अदरवाइज रहने के लिए या कारोबार या अपनी लाइफ स्टाइल के लिए नहीं जाएंगे। तो असल मुस्तकबिल जो उन बंदों का जो पाकिस्तान में रहते हैं, जब तक वो लोग अपने मुल्क में बाहर निकल के एक दफा अपने मुल्क में बाहर निकल के दिखाएं, यकीन माने ये घंटों का काम है। घंटों में हम्म। आपका इनकलाब आ जाएगा, जैसे श्रीलंका में आया, बांग्लादेश। जैसे बांग्लादेश में हुआ। अच्छा, ये बांग्लादेश, लेके तो बांग्लादेश वाली हालत की तरफ ही जा रहे हैं। आप देखें, अभी हमारे पास एक फुटेज आई थी एनडी यूनिवर्सिटी की, कि एनडी यूनिवर्सिटी में कोटा सिस्टम लगा दिया गया है, और फीसेस जो बच्चे मेरिट पर हैं उनकी फीसेस इतनी बढ़ा दी गई हैं कि कोई हद नहीं। क्या गरीब का बच्चा तालीम नहीं हासिल कर सकता? पहले ही हमारे यहाँ तालीम का क्या निज़ाम है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। मैं बड़ी हैरान होती थी जब मैं प्रोटेस्ट लाइव हम करते हैं और देखते हैं कि जो यूरोप है, फ्रांस हो गया, जितने भी यूरोप की कंट्रीज में होते हैं प्रोटेस्ट, और जहां जहां तक अभी हमने लाइव किए, जाहिर है जहां तक नहीं किए उनका तो नहीं पता, लेकिन उनमें जो जोशो बलबला नजर आता है, जो गम गुस्सा नजर आता है,
باقیوں میں بھی ہے، لیکن جس طریقے سے ایکسپریس آپ لوگ کرتے ہیں نا یورپ کے لوگ، وہ نہیں کرتے. اور اگر میں نے یہ پھر کنیکٹ کیا، سوچا، اور میرے ذہن میں ایک سوچ اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ ابھی آپ دیکھیں گے جس طریقے سے ہمارا نوجوان پاکستان سے جا رہا ہے تو کتنے حادثے ہوئے وہ یورپ کے ہوئے، کیونکہ یورپ میں میں اکثر لوگ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر بھیجے جاتے ہیں، بالکل بہت بھاری بالکل رقم منہ مانگی دے کر بھیجے جاتے ہیں، اور پھر ان کو تشدد کر کے، اور مطلب صرف مارا نہیں گیا یا وہ سمندری حادثوں کا شکار نہیں، ان کو جان بوجھ کر مزید پیسوں کے لیے لوٹا، بالکل ان کو جو ہے تشدد ایگزیکٹلی کا نشانہ بنایا اور عبرتناک موتیں دی. یعنی بالکل جو یورپ میں مسلمان ہیں شاید وہ اسی لیے اتنے ہمیں متحرک نظر آتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کس بری طریقے سے، وہ کس برے بالکل حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے گھروں سے نکلے تھے، اتنا دور آئے تھے، اور پھر وہاں پر آ کر جو انہوں نے عزت دیکھی تو وہ ان کے دل میں یہ چیز ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں وہ وقت اتنا مشکل نہیں برداشت کرنا ہوتا اگر ہمارے ملک میں ہمیں روزگار کے ایگزیکٹلی مواقع ملتے، ہمیں ایگزیکٹلی تعلیم اچھی ملتی، تو ہم وہاں پر ہی اپنے ملک میں کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے. بالکل. شاید چلیں اسی آپ لیے نے آپ کو وہ ساری اتنی غصہ اور بہت پرجوش نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے لوگ یہاں پہ پہنچے تھے نا، مجھ جیسے لوگ مجھ سے پہلے یا مجھے میرے بعد 90s تک اتنا مسئلہ نہیں تھا، اتنا مشکل نہیں تھا. اب جو ہے نا یہ 2 سالوں میں 3 سالوں میں جو یا اس سے پہلے بھی یقین مانے اگر پاکستان سے 1,000 لوگ چلے نا تو یورپ میں اس میں 200-300 بندہ پہنچ پاتا ہے بغیر راستے میں. یا تو بیچاروں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، یا ان کو بلیک میل کر دیا جاتا ہے، یا وہ مر جاتے ہیں. تو میرا ینگ جنریشن سے ایک مسئلہ ہے کہ جو اچھا، موبائل لے پہنچنے کے کے بعد بھی اکثر کی کہانیاں یہ ہوتی ہے کہ برسوں تو ان کے سالوں جیلوں میں گزر بالکل جاتے. جی 10 سال دیکھیں یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں میں لوگوں کو عموماً بتاتا ہوں، میں گائیڈ بھی کرتا ہوں سوشل میڈیا میں کہ آپ یہاں پہ کم سے کم آپ کو 10 سال لگتے ہیں. وہاں سے ہم مطلب ایک قسم کے ہم جانور ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ان کا کلچر کیسے ہے، ان کی زبان کیسے ہے، اخلاقیات کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم یہاں کے سیکھتے ہیں، اور اپنی جو پرانی عادتیں ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا ہے، وہ ہمیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں. 10 سال لگتے ہیں، اور کاغذ بننے میں بعض اوقات 15-20 سال بھی لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اپنے ملک کا ینگ جنریشن کو میرا میسج ہے کہ بجائے یہ کہ دوسرے ملکوں میں جا کے ذلیل خوار ہوں. پچھلے میرے خیال میں کم سے کم 5-6 لاکھ بچہ جو ینگ بچہ ہے اور تو لڑکیاں بھی نکلی ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ لڑکیاں بھی افغانستان سے پاکستان سے لڑکیاں تک یہاں وہ مطلب کہ اس ایسے راستوں سے ان خطرات سے گزر کر آئی ہیں کہ ان کا یہاں پہ پہنچنا ایک مطلب کہ حیرانگی والی بات تھی میرے لیے. میں چاہتا ہوں کہ ینگ جنریشن کو جو ہے نا میسج دوں کہ آپ لوگ جو ہے نا پچھلے 2 سالوں میں میرے خیال کم سے کم 15,000 سے 20,000 ینگ بچے راستے میں مر گئے حادثاتی طور پر. جو بھی ہو ان کے ساتھ 15,000 سے 20,000 بچہ. میرے خیال میں وہی بندہ جو ہے نا 9 مئی کو میرے خیال میں 100-150 بندہ مرا تھا، ینگ لڑکے مرے تھے، اور وہ جی آج دن تک کوئی بھولا نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے ملک کے لیے قربانی دیں، آپ کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا. ہر شہر کے ہر اس پہ کھمبے پہ آپ کا ایک نام اور تصویر لگی ہوگی کہ یہ بندہ ہے جس نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا. میرے خیال میں 5,000 بندہ شہادت دے دے تو یہ ملک آزاد ہو جائے گا. جبکہ ہم ہر سال 10,000 بندہ بچے ہمارے ینگ بچے مرتے ہیں. اس لیے بہتر مستقبل اپنا کہیں باہر نہیں دیکھیں، اسی ملک میں دیکھیں. یہیں سے آپ کی جو ہے نا روشنی کی چشمہ پھوٹیں گے. جیسے ہمارا عمران خان ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں عمران خان کا ایک دن جیل کا جانا میری 100 سال کی زندگی پہ بھاری ہے. ایک دن اس کی جیل، ایسے. وہ بندہ ہمارے لیے بیٹھا ہوا ہے جیل میں، ورنہ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے. وہ شہزادوں جیسی اس ایسے. نے زندگی گزاری ہے، اور وہ کہتا ہے اگر مجھے اکیلا بھی لڑنا پڑا نا
تو میں آخری دم تک لڑوں گا. یار ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہمارا ملک ہے, ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ میں اپنے بچوں کو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں, نکلو 14 اگست کو اور انقلاب لے آؤ اپنے ملک میں. یہ سارے چور ڈاکو بھاگ جائیں گے, سارے سب اچھا بھاگ سر, جائیں گے میں جب یہاں پہ ساری. بتاؤں کہ آسما ہمارے ساتھ تھی, تو میں نے کہا چلے بہت دنوں کے بعد آسما پکڑ میں آتی ہیں تو ان کو لائیو جو ہے ہم انوائٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ آسما بھی آ گئی ہیں, جنہوں نے آنکھوں دیکھا حال وہاں پہ برداشت بھی جی کیا, اور جی سب کچھ جو ہے ماشاء اللہ سے فرانس سے گئی بیلجیم ماشاء اللہ سے, اور جی جی بہت جی متحرک ہیں, بہت مجھے بہت بڑی بڑی خوشی جیلی ہوئی ہے ہے جی. خصوصی فرانس طور پر. کی خاتونوں میں ان کا جی نمبر 1 ہے ماشاء اللہ. نہیں، آصفہ خوشی. السلام علیکم. جی السلام جی خوش علیکم. اچھا, آمدید آصفہ, کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. اصل میں مجھے بڑے جھگڑے نوٹیفکیشن کروا کے آ گئی آپ بیلجیم میں. ہاں آیا تو میں نے دیکھا جہاں میں نے کیا کلک کر لیتی ہوں نا, حالانکہ میں ڈرائیو کر رہی ہوں. گلا اتنا خراب تھا صبح کہ مجھے ایک کلپ بنانا تھا, آئی سی سی یہ او آئی سی والوں نے دیا ہوا تھا, لیکن میں جی نہیں جی کر پائی. میں نے کیا میرا گلا پرسوں سے بہت بیٹھا ہوا تھا چیخ چیخ کے نا, اور پھر آئی ہوں تو بخار بھی ہو گیا. اتنا جھگڑا کروا کے آئی ہیں آپ بیلجیم میں, تو گلا تو بیٹھنا ہی تھا. اور وہ ٹریول بہت زیادہ کیا نا, تو بہت تھکاؤ اس وقت تو مجھے نہیں پتہ چلتا ہوتا. تو مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ جب ہم شادی میں جا رہے ہوتے ہیں نا, نہ ہمیں سردی لگ رہی ہوتی ہے نہ اونچی ہیل کا اندازہ ہوتا ہے. جب ہم گھر واپس آتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہم نے اپنے ساتھ کیا پتا ظلم چل کیا ہے. ایسے ہی بالکل ہے, ایسے ایسے ہی. ہی ہے. لیکن یہ تو پتہ ہے ہمیں تو, میں تو تھوڑی سی مایوس بھی ہوئی تھی کہ سب کو جانا چاہیے تھا. یہ تو ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چلے پوری دنیا میں آپ کی آواز جو ہے وہ جائے. تو مجھے حالانکہ کئی لوگوں نے کہا کیا ضرورت ہے آپ نہ جائیں, ہسبینڈ پاکستان گئے ہوئے تھے, اکیلی کیا کریں گی, ہم تو اپنی گاڑی میں اتنے اتنے لوگوں کو لے کے جاتے ہوتے ہیں. اور میں نے کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے پھر جب ٹرین دیکھی, مجھے ٹکٹ نہیں ہو رہا تھا, تو جب بس کا میں نے دیکھا, میں نے کہا گاڑی میں بھی تو اتنا ہی ہوتا ہے نا, چلو آدھا گھنٹہ زیادہ ہو جائے گا. تو جی میرے ساتھ ایک اور تھی, وہ شبانہ چودھری, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ آتی ہوں. میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے. اور دوسری خواتین اپنی ان کی مصروفیات تھی پہلے سے, تو چلو ہم نے کہا جی ایک بڑی بجے پیاری 11 پیاری ہوتے ہیں. ریلز میں نے دیکھی ہیں آپ کی, آپ جو ٹریولنگ کر رہی تھی ماشاء اللہ سے. جی تو جب ہم وہاں پر آئے تو میں نے کہا اچھا, دیکھتے ہی دیکھتے پھر کافی لوگ ہو گئے ماشاء اللہ. ہالینڈ سے 30 لوگ آئے. میں نے ان ماشاء سے جی پوچھا کہ انہوں نے بتایا 30 لوگ ہیں. اور پھر تو کافی زیادہ ہی ایسے لگ رہا تھا جس سے بہت زیادہ ہو گئے نا. تو اچھا لگ رہا تھا کہ یہ بڑا اچھا ایک میسج جاتا ہے. اچھا میں سامنے ایمبیسی کی نا کھڑکیوں میں دیکھوں نا, تو مجھے پردے کا وہ ذرا سا ہلا, میں نے کیا لگتا ہے عاصم منیر دیکھ رہا ہے. اچھا اس وقت عاصم منیر صاحب تھے وہاں پر, کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا نہیں, چلا تھا کہ انہوں نے نیکسٹ ڈے آنا تھا. جی 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 ایسے ہی ہے, ہاں ایسے ہی جی, ہے. ہمیں بھی یہی پتا تھا. پھر وہاں جب پہنچے تو پتہ چل رہا ہے آ گیا ہے. تو پردے کو دیکھ کے میں ایسے ایسے کر رہی نا, میں غصے میں, تو میں نے کہا مجھے پتا تو دیکھ رہا ہے. تو میں کہ کوئی تھوڑا سا اس کو اندازہ ہو کہ میرے لیے مطلب کتنی اس میری حرکتوں کی وجہ سے کتنی نفرت پائی جاتی ہے. تو دیکھیں نفرت انسان سے نہیں ہوتی, اس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس سے ہوتی ہے نا. تو ورنہ ہم لوگ تو وہ لوگ تھے جو پاک فوج کے اوپر ہی ہماری جان قربان, ہم لوگ لڑتے تھے. کوئی پاک فوج کو کچھ بالکل کہہ تو دے, لیکن ایسے اب جو حالات ان لوگوں نے پتہ نہیں کیوں ایسے پیدا کر لیے کہ کھل کے سامنے آ گئے نا. انہوں نے اپنا آپ دکھا دیا کہ یہ ہم ہیں. لیکن وہ جوان جن کو ہم دیکھتے تھے اور ایک محبت امٹتی تھی, ان کی بھی تو آج بھی محبت امٹتی آج ہے. بھی وہ تو بےچارے انہی کی بہنوں سے کچلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا بالکل, اور 26 وہ پیار نومبر کو کرتے ہیں. کتنے اچھا جوان ان کی وہ اپنی خان گاڑیوں صاحب سے سے پیار کچلے. کرتے ہیں. فوج جو ہے نا وہ تو خان صاحب سے پیار کرتی ہے. میرے بہت سارے جو میری اپنی فیملی میں بھی ہیں, میرے دوست احباب ہیں, ان کے رشتے دار ہیں, مجھے پتہ چلتا رہتا ہے باتیں. تو وہ لوگ تو خان صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں مفاد پرست ٹولہ ہے جو جنہوں نے اپنے جگہ مفادات ہوتے ہیں, ہر شعبے میں ہوتے ہیں, ظاہر دنیا ہے. لیکن یہ انہوں نے تو ہر چیز میں یہ خود ہی ہے نا. وزیر اعظم بھی یہی ہے, صدر بھی یہی ہے, جج بھی یہی ہے, پولیس بھی یہی ہے, سب کچھ ہی یہی ہے. تو پھر ہم کون ہیں؟ یہ پاکستان کو ہم نے انگریزوں سے آزاد کرا کے ان کو دے دیا. ان سے تو چلو ہم لاجک بنتی تھی نا, آزاد کس طرح کریں گے, ایک باہر سے وہ آئے ہوئے اچھا تھے ان سے مجھے کبھی کبھی ان سے ایسا کیسے لگتا ہے, کریں. بالکل مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ملکہ الزبتھ کی جو ہے نا وہ ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں.
بادشاہ توڑ چکے ہیں کہ توڑ چکے ہیں انگریزوں پوری کے دنیا میں نہیں، اپنا ایسٹ انڈیا پوری دنیا میں اپنا ایسٹ نظام انڈیا چلا کمپنی ابھی ختم مرضی نہیں چلا ہوئی کر ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی ابھی بھی ہے ہمارے پاکستان میں، بالکل ابھی بھی ہے. اس کو ختم کرنا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو، اس کی بقایات کو بھی تو ختم کرنے والا ہے. نہیں، یہ انگریزوں سے تو ہم لوگوں نے دیکھیں نجات پا لی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو شاطرانہ طریقے سے انگریزوں نے ہی ان کے حوالے کیا ہوا ہے کہ ہم تو چلے بالکل گئے لیکن تم لوگوں کو چین سے نہیں چھوڑیں گے، ان کے حوالے کر کے جائیں گے جن سے تم آزادی بھی نہ پا سکو، کہ یہ تو اپنے مسلمان ہیں بھائی. لیکن مجھے تو کبھی کبھی شک نہیں، ہوتا ہے کہ انگریزوں سے تو مسلمان ایسے کم ہوتے ہیں. آسان تھا. یہ اپنوں سے آپ کو پتا ہے کہ اپنوں کا جو ہے نا ڈسا اپنوں کے ہوا جو ہے زخم نا بڑے گہرے ہوتے ہیں، اور یہ بہت. وہ اپنے ہیں کہ جو اب مسجدیں بھی گرا رہے ہیں. یا اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ مسجدیں یہ آپ کوفہ جی، مسجد کے بارے میں آج میں سن رہی تھی ایک بیان، پہلے میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی لاجک ہوگی، لیکن میں نے ایک بیان سنا تھا کہ جب ایک جگہ مسجد کے نام پہ ہو جاتی ہے نا، اس جگہ کو، جو جگہ مسجد کے نام پہ ہو جائے، اس کو قیامت تک وہاں پر کچھ اور چیز نہیں بن چلو سکتی، اگر مسجد مان نہیں لیا ہٹا کہ سکتی. کسی نے قبضہ کر لیا، کسی نے قبضہ کر کے ایک مسجد بنائی، آپ اس کو لیگلائز کر دو. ابھی تو آپ ان کو لیگلائز کرنے کا بول دیں نا، آپ بالکل اس کو مسمار میں کیوں سب کر نہیں رہے نہیں، ہیں؟ 20 30 40 سال ہو گئے اس واقعے کو. اب یہ کیوں اس کو مطلب کھڑا کر رہے ہیں؟ ایسے ہی لوگوں کو، میرے خیال میں لوگوں میں وہ ڈر و خوف پیدا کرنے کے لیے یا نہیں، یہ اب سے یہ ڈیورژن مزید کرنے کے لیے. نفرت پیدا کر رہے ہیں، مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں کتنا ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. مذہبی انتہا پسندی اجاگر کی جا رہی ہے اس طریقے سے. بالکل، کچھ نہ کچھ راستہ نکالتے ہیں نا، کہ پہلے کچھ نہ ہمیں یہ کچھ ہوتا سیاست رہے. دانوں کے پیچھے لگاتے تھے، اب کوئی نہ کوئی ایسا نکال لاتے ہیں کہ ہماری سوچ جو ہٹی رہے ان کی طرف سے، کسی اور طرف ہماری سوچ. لیکن ہماری سوچ جو کسی اور چیز پہ نہیں جائے گی جب تک آرمی جو ہے نا اپنا یہ تسلط اس پاکستان، اپنے پنجے اس پاکستان کے خون چوسنے سے بند نہیں کرتی، ہمارا جدوجہد جاری رہے گی. میں نے اس دن بتایا تھا ویڈیو میں کہ ہماری میں جنریشن ہوں، پہلی جنریشن، آسفا پہلی جنریشن ہے، اس کے بعد ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کے بعد اب جو نئی نسل کے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ 3 3 4 4 سال کے بچے آئے ہوئے تھے. بالکل. وہ کب تک لڑو گے؟ پر ان کی آنے والی نسلیں بھی آپ سے لڑے آپ گی. اپنا سیل فون نہ کنیکٹ کر لیں پاور بیٹری سے یا پاور سپلائی سے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے نہیں کہ نہیں، اس میری کنیکٹ ہے. جی میرا جی آپ کنیکٹ ہے، میرا کنیکٹ ہے پاور سے کنیکٹ. اچھا، میں نے بھی نا کرنا پاور کنیکٹ. چارجنگ پہ لگایا ہوا ہے، کیونکہ میں ہاں چارجنگ کرتی چارجنگ ہوں ہے تو نا، لگایا ہوا ہے. کتنی ہے؟ جی، ٹھیک ہے. نہیں نہیں، میرا لگا ہوا پاور کنیکٹ ہے. یہ تو فل چارج رہتی ہیں ہمیشہ ماشاء اللہ سے، بس 100%. اچھا، میں سوچ رہی ہوں یہ لوگ چاہتے ہیں ہم توجہ ہماری ہٹ سے، بھلا یہ خود نہیں نہیں بھول نہیں، پا رہے. ٹی وی پہ بالکل. جو بھی پروگرام ہوتا ہے، ٹاک شو ہوتا ہے، یہ تو خود نہیں بھول پا رہے. پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، اس کا نام ہٹا دیا تو بانی تو کر رہے ہو نا بھائی. تو ہم کیسے بھول جائیں؟ ہمارا تو دن بھی اس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد. اور صبح جیسے ہی اٹھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ یا اللہ خیر کی خبر ہو. اور ہماری تو پوری توجہ، اور بس یہ میں بتا نہیں سکتی کہ کئی دفعہ نا دل ایسا ہو جاتا ہے نا دھڑک کے کہ یا اللہ خیر، پتہ نہیں بہت دل ڈرنے لگ جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. پتہ ہے یہ خان صاحب کو جو انہوں نے کیا ہوا ہے نا، یہ پاکستانی قوم سے پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں. پاکستانی قوم کا اتنا محبوب لیڈر کوئی بھی نہیں تھا، اتنا جس سے پاکستانی قوم پیار کرتی ہے، بالکل وہ یہ بالکل. لیڈر ہے جس سے ہم لوگ بہت، بچے بڑے جوان بوڑھے عورتیں مرد، اس سے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے جب یہ ادھر ہمارا 3 تاریخ کو بھی ہوا تھا، میں تو مطلب رونا بھی آ جاتا ہے نا. میں نے کیا دیکھیں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ آسما، ہمارے جذبات میں کا ایک بات کچھ بتاؤں، احساس کریں. ایک بات بتاؤں، جی یہ جی جو ہمارے فوجی لیڈر ہے نا، جی یہ کسی اور کو ہیرو دکھنا نہیں چاہتے. میں نہیں چاہتا کہ یاداشت کام کرتی ہے. جو بھی ہیرو پاکستان میں بنا ہے اس کو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا، اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہیرو ہو. واقعی ہماری فوج میں ہیرو تھے، لیکن اب جو ہے نا ہیرو اگر ہوں گے بھی نا، ان کو کوئی نہیں مانے گا، صرف ان کوئی لوگوں یاد کی ہی نہیں وجہ سے. کرتا انہیں. یاد نہیں کہاں ہم نہیں، ان عظیم لوگوں کی ہیں. وجہ سے
اب ہم کسی کو ہیرو نہیں مانتے. اس آرمی کو ابھی بھی ہے لوگ. میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا را ہماری فوج کی جو جتنی بدنامی ہو چکی ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو سنبھالنا ہے, آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے, بالکل ورنہ ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے. اب فوج کا کام ہے, جو لوگ فوج میں ہیں وہ اس کے خلاف مطلب کہ اس کو ہٹائیں اور اس کو جو ہے کہ سر آپ کا ٹائم آف ہو گیا, آپ اپنے گھر جائیں, ہم نیا بندہ لائیں گے. دیٹس آل. بہت خالی ہے اور بھائی. میرے خیال میں ہوں، سیاستدانوں کو بھی ایک میسج ہے کہ اپنی ساری مطلب جو ہے نا چیزیں ڈفرنس ان کو ہٹا کے صرف 1 پوائنٹ کے اوپر آ جائے. 1 پوائنٹ کے اوپر آ جائے کہ بھئی ہم نے اس فوج کو گھر بھیجنا ہے اور پھر ہم خود آپس میں نبڑ لیں گے, ہم نے جو نظام لانا ہم لے آئیں گے. آپ لوگ جائیں بارکوں میں جائیں اور بارڈر پہ جائیں, آپ کو کوئی کام نہیں ہے سول میں, آپ کا کوئی کام نہیں ہے مطلب ہے کہ یہاں سول انتظامیہ کو کنٹرول کرنا, ججوں کو کنٹرول کرنا. ابھی یقین مانے ہمارے وزیر اعظم کی ایک چپڑاسی سے مطلب بھی کم حیثیت ہے. چپڑاسی سے مطلب بھی اس کم کو ہے. چپڑاسی پھر مطلب ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے, وہ کسی کی فائل لا کے کہتا ہے سر یہ اس پہ سائن کر دیں, وہ سائن کر, اس کی تو وہ بھی حیثیت نہیں ہے, یہ اپنی کوئی فائل بھی نہیں سائن کروا سکتا. ایسا منحوس انسان ہے یہ. حقیقت. اور یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے یہ. دیکھیں جو بھی ہے آفیشیل طور پہ ہے تو یہ وزیر اعظم بھی نا. بالکل اس کو چاہیے تھا امریکہ جا کے, اس کو چاہیے تھا کہ امریکہ میں جا کے ٹرمپ کو ملتا. ہمارا آرمی چیف جا کے مل رہا ہے ٹرمپ سے, پاکستان کے معاہدے ہو رہے ہیں, ہمارے ریسورس جو ہے نا وہ امریکہ کو فری میں دیے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی توسیع ہو جائے, ان کو 10 سال کا پلان مل جائے, پاکستان کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے, ان کے خزانے بھر جائے. تھوڑا سا اس طرف آپ نے خان صاحب نے 14 اگست کے لیے بھی کال دی ہے. آپ کیا سمجھتے جی کہ 14 اگست جو ہے کس طریقے سے ہمیں خان صاحب کی بات پر لبیک کرنا چاہیے؟ جیسے سجاد دیکھیں جی, قدری صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 14 اگست کو بحیثیت حقیقی آزادی کے طور پہ منایا جائے, یس کہ ہم حقیقی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں, ہم ابھی آزاد نہیں ہوئے ہیں. اور نہیں پاکستان کا جھنڈا, وہ پی ٹی آئی کا نعرہ جھنڈا. جی عفت جی وہ نعرہ لگائیں لے کے رہیں گے آزادی. 14 تاریخ کو لینی ہے آپ لوگوں نے آزادی. سب پورا پاکستان نکلے, ہم لوگ یہاں پہ نکلیں گے, آپ لوگ سارا پاکستان نکلے اور جناب انقلاب لے آئے. میرے خیال میں دیکھیں ہم لوگ 25 کروڑ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 25 کروڑ پر ہے. ہم تو بڑے حیران ہیں, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 26 نومبر کو جو ہے نا وہ بشرا بی بی, علیمہ اپی کا جو جوش و خروش تھا اس میں ایسا لگ رہا تھا, اور ہمارے نوجوان جس طریقے سے ہمارے قدم غدار ہیں, ہمارے ہم کو اندر ایسا لگ غدار رہا تھا ہیں کہ بس اب خان صاحب ہمارے درمیان ہے. ہم کیا کریں, ہمارے. ہم علی امین گنڈا پور صاحب کو برا کہیں, برا سمجھے, ہمیں نہیں سمجھ آتا. دیکھیں ہمارے جی یہ نوجوانوں رانگ کو نمبر بھی ہے, سستا یہ انہوں نے کر دیا. گنڈا پور رانگ نمبر ہے, شروع سے رانگ نمبر تھا. یہ آرمی نے اس کو ڈرامہ کر کے اس کو اغوا کیا. اغوا کے دوران سارے منصوبے اس کو بتائے گئے تمہارے ساتھ ایسا کریں گے, پھر تمہیں یہ ہیرو بن جاؤ گے, اب تم ہیرو بنوائیں گے, پھر جناب تم وزیر اعلیٰ بنو گے, پھر ہم تم سے یہ کہوں. یہ پہلے دن سے ہی بکا ہوا ہے, پہلے دن سے جب یہ اغوا ہوا تھا تب سے یہ بکا ہوا ہے. یہ بندہ اس کے اوپر کے پی کے سارے لوگوں کو میسج ہے کہ یہ بندے پہ بالکل بلیو نہ کریں, بلکہ پریشر ڈال کے وزیر اعلیٰ چینج کروائے اس میں کے پی کے میں. جو ظلم ہو رہا ہے کے پی کے میں اس وقت سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل حقیقت ہے. سب جو ظلم ہو رہا ہے کے پی کے میں لوگوں کے ساتھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کو ہٹوائے اور نیا وزیر اعلیٰ لے. عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی اگر تم یہ نہیں کر سکتے استعفیٰ دے دو, اور یہ اچھا کتنے سر, دن ہو گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ لوگ, مطلب ظاہر ہے آپ جیسے ہم نے عمران ریاض بھائی کا جو ہے انہوں نے بڑی کھل کے بات کی, علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تیسری غلطی تھی اور بڑی کھلی غلطی تھی, اس کے بعد سب بولنا شروع ہو گئے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ایک شناخت تھی, لوگوں کے دلوں میں جو عزت تھی, جو بھروسہ تھا خان صاحب کا, ایک اتنا اچھا
کارکن ہونے کی حیثیت سے وہ جب ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد KPK کی جو حکومت ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے کوششیں ہو رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے بیانات دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے. مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہوں، میں خان صاحب کو چاہتا ہوں، تو بھائی کرو نا، تمہارے پاس تمہارے لوگ کم تو نہیں ہے قبیلے کے، تم اپنے ان کے قبیلے کے لوگوں نے لاہور میں گرفتاری میں 24 گھنٹوں میں ان کو جو ہے نا رہا کروا دیا تھا. نہیں تو بھائی آپ کو نہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی آپ پلانٹیڈ اپنے ہے نا. قبیلے کے ساتھ لے کے جائیں. وہ بھی رانگ نمبر ہے، وہ بھی رانگ نمبر ہے. ہماری پارٹی کے اندر بہت سارے رانگ نمبر ہیں. رانگ نمبر، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دوبارہ ان کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک یس، طرف تو بالکل مولانا فضل بالکل الرحمان صاحب KPK بالکل. میں ان کی جڑیں مضبوط کی جا رہی ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پشتین گروپ ابھرنے لگا ہے KPK میں، BLP کے اگینسٹ وہ پشتین گروپ کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیر افضل مروت صاحب، کیونکہ وہ اگر خان صاحب کا نام لے کے، لیکن کیا پختون بھائی ہمارے اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ شیر افضل نہیں نہیں مروت نہیں صاحب کی وہ باتوں نہیں، میں میں آ تو جائیں انہوں گے؟ نے دیکھ لیا ہے. نہیں نہیں، پختون ماشاءاللہ بہت باشعور ہیں، اور وہ اس کو کبھی نہیں آنے دیں گے، کبھی ہاں نہیں. جی، اصل میں یہ جو گنڈا پور ہے اس کا فیس سامنے آ گیا نا، تو یہ چاہ رہے ہیں اب لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے تو ہم کس کو یوز کریں، تو دوبارہ اسی آزمائے ہوئے چلے ہوئے کارتوس کو دوبارہ لے آتے ہیں. تو لیکن لوگوں کو تو پتہ چل گیا نا، جو خان کی بہن کو اتنا برا کہہ رہا ہے، اس کی انسلٹ کر رہا ہے. صحیح بات کہ آپ خان کی بہن کے لیے یا بشرا بی بی جیسی خاتون کے لیے کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل اتنے برے الفاظ ان کا استعمال کر عمل رہے نظر آ رہا ہے. ہیں. تو میں کہتی ہوں جوتیاں لے کے نا، تو میں تو وہاں پر ہوں تو میں اس کو چھوڑوں نا، جوتیاں لے کے میں کو اپنا دل ٹھنڈا کر کے آؤں کہ بغیرت ہم نے تجھ پہ یقین کیا تھا، تو یہ نکلا خان کی بہن فرانس پہ نہیں آ رہے الزام وہ لگا فرانس نہیں آ عفت رہے. عفت اس بار تو ہم نے بہت سارے اپنے PTI کے لوگوں پہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے 50% لوگ جو ہے نا وہ رانگ نمبر نکلے. اب PTI دیکھ لینا پاکستان کے کہاں اتنے بڑے بڑے لیڈر کدھر ہے، سارے صرف انجوائے کر رہے ہیں، اپنے اس کو عہدے کو انجوائے کر رہے ہیں. نہ کبھی عمران خان کے کیس دیکھنے جاتے ہیں، نہ کبھی گورنمنٹ کے تنقید کرتے ہیں، نہ لوگوں کو اکساتے ہیں جلسے جلوس کے لیے. وہ سب یہ مطلب ہے کہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، یہ سب کمپرومائز لوگ ہیں. میرا خیال میں کہ PTI کے کسی بھی لیڈر پہ جو ہے نا اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. صرف اور صرف عوام اور کارکن نکلیں گے تو کچھ ہوگا، ادروائز ان لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے، ان لوگوں اچھا، پہ یہاں بھروسہ نہیں ہے. پہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی علیمہ آپی کو جو ہے وہ پارٹی سنبھالنی چاہیے سیاسی، مطلب بطور جب تک خان صاحب جو ہے وہ رہا ہاں، نہیں ہو جاتے کو یہ ایک ممکن نائب. ہے، یہ لیکن ممکن ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہم ہسٹری میں دیکھ چکے ہیں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو آپ لیکن عفت میرا خیال میں کہ حالات وہ اس دور والے نہیں، اس دور میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا. آج سوشل میڈیا 10 منٹ میں 1 گھنٹے میں خبر جو ہے نا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور اس کے اصل حقائق بھی سامنے آ جاتے ہیں. اب چھپایا نہیں لیکن جا صرف سکتا ایک سر جی. پرسن کو خبر بننے کیوں دیا جائے، وہ نوبت کیوں ہے؟ نہیں آئے گی، انشاءاللہ نہیں آئے گی. یہ عوام دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ عوام انتظار نہ کرے کہ اللہ نہ کرے کہ بہت بڑا ایونٹ ہو اور پھر یہ لوگ باہر نکلیں، تو میرا خیال میں پہلے ہی نکل آئے تو زیادہ بہتر ہے. بالکل. یہ میرا مطلب ہے کہ میرے جو خدشات ہیں نا وہ میں ظاہر کر رہا ہوں کہ خدا را انتظار نہ کریں کہ اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو جائے. اس دن آپ لوگ نکلیں گے تو آپ لوگوں کے نکلنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ابھی فائدہ نہیں نکلیں، ہوگا، صحیح بات ہے، ابھی کوئی نکلے، فائدہ ابھی نہیں وقت ہوگا. ہے. دور دور تک جو حالات ہیں وہ یہی نظر آتا ہے کہ خان اس وقت صرف اکیلے انسان ہیں. ان کے بعد ان کے جیسے جو لوگ ہیں جن پہ کہا جا سکتا ہے کہ PTI اسی طریقے سے وہ چلا سکتے ہیں جو خان صاحب کا نظریہ یا وہ اتنی سنسیئرٹی، بھلے ان میں اتنا جگر نہ ہو، اتنی ہمت نہ ہو، لیکن سنسیئرٹی کی بات میں ہوں گے. لیکن ان لوگوں کو آگے لانا بہت مشکل ہے ان حالات میں. تو اس عمران وقت صرف ایک واحد شخصی خان صاحب بہت اہم ہے.
خان صاحب کی بدقسمتی رہی ہے کہ ان کو بہت کم جس پہ انہوں نے بھروسہ کیا نا، اسی نے اس بھروسے کو توڑا ہے. بدقسمتی خان صاحب کی. لیکن خان صاحب کی ایک بات ہے کہ مشکل وقت آیا تو کم از کم یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ اصلی کون ہے اور نسلی کون ہے. یہ پتہ لگ گیا میں، اور عوام کو بھی پتہ لگ گیا. عوام کو بھی پتہ لگ گیا اور دوسری پارٹی کے ووٹرز کو بھی بہت اچھے سے پتہ چل گیا. بہت اچھی طرح. ساری سیاسی جماعتیں، نون لیگ، پیپل پارٹی، سارے چھوڑ دیں اپنے جھگڑے. ملک بچاؤ، 14 اگست کو ملک بچاؤ، سب لوگ مل کے نہیں وہ ملک لوگ تو بچاؤ. ہیں ایسے، انہوں نے تو اپنی وہ والی سیاست کرنی ہے، بیٹا بیٹے کے بعد پوتا، ابھی وہ 3-4 اور پیدا ہو گئے ہیں، وہ بختاور کے بچے، نہیں، اب میں وہ ان کی پیپلز پارٹی میں کا ان کی کیا بات ہے، نہیں کر رہا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا میں یہ عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام ہے. عوام کو جاگنا ہوگا. دیکھیں بنگلہ دیش ہاں کے عوام بالکل. جاگے ہیں نا، سری لنکا کے بھی جاگے، بنگلہ دیش کے جاگے، ترکی کے عوام جاگے، تو ہماری عوام ابھی نہیں جاگی ہے. 10 خان لاکھ صاحب بندہ پاکستان میں نکل رہا ہے نا، پورے پاکستان میں 10 جاگی لاکھ ہے، بندہ. مگر آصفہ یہ ابھی بھی جو ہے نا ان میں وہ ہمت نہیں آئی ہے. یہ ابھی بھی ہمت نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ جی کارنر میٹنگ ہوگی، اس میں جو آئے اچھا. گا. ہم لوگوں کی اتنی نوجوانوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو اوپر سے حکم آئے گا، جو ہمارے کور ممبر کہیں گے. وہ کور ممبر ہی تو سب کچھ ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ ان کی توقع نہیں ہے. ممبر ہے. وہ کمپرومائز ہے. جو بات سنیں، نیچے والے بنگلہ دیش میں کون سا لیڈر تھا یہ لوگ نکلے ہیں. کشمیر میں کون سا لیڈر تھا؟ انہوں نے ایکس پرائم منسٹر کو انہوں نے پولیس نے پکڑا، انہوں نے سارے راستے بند کر دیے اور 24 گھنٹے میں ان کو مجبوراً چھوڑنا پڑا. یہی کام پاکستان میں کرے، کل خان صاحب باہر ہوں گے. دیکھیں 8 فروری کو جیسے لوگ نکلے تھے نا، لوگوں نے ووٹ دیا تھا، کوئی قیادت نہیں تھی، کتنا مطلب کسی کے بالکل پاس پارٹی کا نشان نہیں تھا، اتنے گندے گندے نام دیے گئے تھے، کسی کو بینگن، کسی کو بالکل. کچھ، لیکن لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ دیا، انہوں نے بڑے جائز طریقے سے اپنا حق جو ہے استعمال کیا. لیکن ہماری بدقسمتی کہ آصفہ وہ جی یزید جی صاحب بیٹھے رہے نا، انہوں نے فوراً وہ ووٹ جو ہے وہ چینج کر لیے. لیکن یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ جس طرف بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں. ڈو ابھی اینڈ ڈائی چھوٹا کا سا وقت آ گیا ہے. ڈو اینڈ ڈائی کا ورکرز وقت آ نے گیا. اپنا جو ہے نا خون بالکل جو ہے نا ثابت کر کے رکھ دیا خان صاحب. ہاں آپ یقین کریں یہ جو الیکشن تھے، میں تب بھی الیکشن سے 1 دن پہلے گئی تھی اور میں اندر جا کے بیٹھ گئی تھی. جب ووٹ گنے جا رہے تھے نا، میرے پاس ایک کارڈ تھا، میں یورپین یونین کا اور ساتھ ہی وہ جو اوورسیز پاکستانی ویمن رائٹس اس کا بھی کارڈ تھا. اچھا وہ لے کے میں نے کہا یہ میرے پاس ہے. آیا بوٹوں والا نا، اوپر سے کچھ اور نیچے بوٹوں سے، میں نے کہا، میں نے ایک دم اس کے پاؤں دیکھے، میں نے کہا آپ تو بوٹوں والے ہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ نکلے؟ تو کہتے ہیں نہیں آپ کون ہیں؟ میں نے اس کو دکھایا، کہتے نہیں آپ بیٹھے بیٹھے ہم جا رہے ہیں. ایک دم چلے گئے نا. اب جب وہاں پر گنتی ہوئی، جیتے ہوئے تھے، رات کو وہاں پر آتش بازی ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. صبح ان کو بلا کر یہ جو ملک تیمور کی والدہ ہیں، ملک تیمور کو ٹکٹ ہی دیا تھا، ان کی والدہ کو دیا تھا. انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے ایک تو صوبائی جیتی ہے، وہ آپ کو مل سکتی ہے، جو آپ نے قومی اسمبلی کی جیتی ہے یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، یہ نون لیگ کو جائے گی، تو آپ اس کے اوپر سائن کریں. انہوں نے کہا نہیں عوام نے ہمیں ووٹ دیا. انہوں نے کہا عوام کو ہم نہیں مانتے، ہم نے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا، ہم نے آپ کو ووٹ نہیں کیا. آپ صوبائی کی ایک لے لیں، اگر نہیں لے لیں تو نہیں لینی ہے تو جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں. مطلب اتنا گنڈا راج ہے. آپ دیکھیں جیتے وہ اچھا لوگوں کو انہوں نے وہ آ فارم گیا ہے، 45 دیے. ایک فارم تو میرے وہ پاس آ بھی تھا، گیا ہے. فارم 45 میں نے سائن کیے تھے اوپر. جی اچھا میں نے ہاں کہا وقت ایسا آ گیا کہ پاکستانی اگر پاکستان آئے گا اوورسیز تو وہ یہاں پر جو ہے نا اپنے دوسرے ملک کی جو ہے نا وہ امبیسی کو بول کر آئے گا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، میری حفاظت کرنا. بالکل وہ کیا بالکل کہ ایسا ہی ہے. بالکل آپ ایسا یہ ہی. دیکھیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے جو گڑ گپاڑا کیا، کیا پاکستان میں ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ آرمی چیف کے اوپر ایف آئی آر، خان صاحب کی آج دن تک ان کو گولیاں لگی، ایف آئی آر نہیں ہو سکی. یہ یہاں پر یہ انصاف ہوا تھا کہ انہوں نے جو آ کے گڑ گپاڑا کر کے گئے ہیں، اور میں نے اس کو آوازیں بھی دی ان لڑکوں کو. میں نے کہا یہ پاکستان
پاکستان نہیں ہے یہ, یہاں پر قانون کی حکومت ہے, یہاں پر گنڈوں کی حکومت نہیں ہے. یہ تم غلط سوچ کے آئے. تو یہ بس افسوس یہ ہے کہ ہمارا اسلام کے نام پہ بننے والا جو ملک ہے اس کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہے, امریکی نواز لوگوں کا, جن کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی اس خطے پہ قبضہ کیا ہوا تھا, ابھی بھی انہی کی چل رہی ہے. لیکن انڈیا جو ہے کم از کم ان کی اپنی حکومت ہے, ان میں اور ہم میں یہ فرق تو ہے نا کہ ان کی آپ جمہوریت دیکھ لیں اور ہماری دیکھ لیں, ان کے آرمی چیف کے رائٹس دیکھ لیں اور ہمارے آرمی چیف کو آپ دیکھ لیں, آپ امریکہ کے آرمی چیف کو دیکھ لیں, آپ فرانس کا ہمیں نام بھی نہیں پتا وہ کون ہے, اور یہاں پہ فرینچ لوگوں کو پتا ہے عاصم منیر کون ہے. بالکل پاکستان بالکل کی ملٹری کے بارے میں ان کو ساری پتا ہے, دنیا کو پتا ہے کہ عاصم منیر کون ہے. پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی. تو وہاں کے لوگ جو نیٹیوز جو ہیں فرانسیسی, وہ آصف منیر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم عمران خان صاحب کی تصویر دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ویڈیوز آئی ہوئی ہوتی ہیں, جو نیٹیوز ہوتے ہیں کہتے ہیں اوہ عمران خان نائس پرسن, عمران خان از سچ اے نائس پرسن. تو آصف منیر صاحب کی پک دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ وہی چیز کے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں. نہیں اب وہ بات وہی نہیں، یہاں تو تصور نہیں نہ کر والی سکتے, ان کے تو ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ مطلب اس طرح کی مطلب حرکتیں کرے, تصور نہیں کرے, وہ لوگ سوچ نہیں سکتے. ہم تو غصے کا اظہار کرتے ہیں نا, ہمیں تو سب پتہ ہے. ہمیں کون کیا کہتا ہے, انہیں کب پرواہ اس بات کی, ان کو تو پتہ ہے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, ان کو تو اس بات بالکل کا نہیں اچھی نہیں طرح اندازہ ہے کہ ان سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں. یہ جب امریکہ جاتے ہیں امریکہ والے ان کو یوز تو کرتے ہیں لیکن نفرت کرتے ہیں. یہ ابھی بالکل بیلجیم آئے ہیں, اس کو پتہ نہیں کہ لوگ کتنی نفرت سے اس کو بلا رہے تھے. یہ لوگوں نے لوگ کبھی ان کی عزت نہیں کرتے, یقین مانے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لوگ عزت نہیں کرتے ایسے لوگوں کی. لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی, آیا ہے, اس کو بس پروٹوکول دو, جو بھی کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ, جو بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. چپلوس لوگ ہو گئے, فائدہ اٹھانے والے لوگ ہو گئے, یہ لوگوں کو بالکل نہیں پسند. ٹھیک ہے, عمران خان ایک ریئل رسپیکٹ ہے اس کی ساری دنیا میں, بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا, پاکستان میں نہیں دنیا ساری میں جہاں بھی اس کا نام دیا جائے لوگ کہتے ہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی. یہ عزت کا معنی جو ہے نا ہر بندے کا کام نہیں ہے. تو اللہ میاں وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے جس ہاتھ کو میں. چاہے وہ دیتا ہے, جس کو نہ ہے. یہ لوگوں کو بات یہ سمجھ نہیں آتی, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عہدے پر آ کر دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بدے کی 3 سال نوکری ہے, ٹھیک ہے, اس جو کو بھی چاہیے آتا ہے اس کہ پوسٹ کے پاس اوپر, ہونا لازم. جو بھی اس پوسٹ پر آتا ہے نا وہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے, اور اس کے لیے ہر وہ طاقت استعمال کرتا ہے, عوام کے خلاف, لوگوں کے خلاف, عدالت کے خلاف, ہر چیز کے خلاف وہ استعمال کرتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس ایک انلمیٹڈ طاقت ہے آرمی چیف کے پاس. ایسا کسی ملک میں نہیں ہے. اب تو افریقہ میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس پوری طاقت ہو. اس کے پاس ساری, یہ کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرتے, بھائی سیاست کا سارا ہیڈ کوارٹر ہی آپ کے جی ایچ کیو میں ہے. سیاستدانوں کو آپ لوگ لاتے ہیں, ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, پھر کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرتے. یہ تو مورے بٹھائے میں انہوں نے سیاست دان شطرنج کی بازی بالکل, کھیل پاکستان کو. یہ ان کے فرنٹ مین ہے نا, ان کے فرنٹ مین ہے, سیاستدان ان کے فرنٹ مین ہے. ظاہر چہرے ان کے پیچھے ہی خود ہوتے ہیں. بس کریں اس ملک کو لوٹنا, بس کریں خدا کا. اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو گھروں سے نکال کے آپ کو ننگا کریں, بہتر ہے کہ اس ملک کا چھوڑ دیں. عوام کا صبر پھٹنے والا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. عنقریب اس عوام کا جو حالات میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے, یقین مانے عنقریب پھٹنے والا ہے ان کا جو ہے نا اندر سے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں قسم سے, جس دن یہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے نا, یقین مانے بہت خون خراب ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت خون خراب ہوگا. یہ قوم جب سوئی ہوتی ہے نا, یہ سوئی رہتی ہے, لیکن جس دن یہ قوم نکل آئی نا, یقین مانے اچھے برے کی پہچان بھول جائے گی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگ. تو اور اس یہ سے پہلے کہ یہ بہت لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ کوئی اپنی بیوی کو مار رہا ہے, بیوی اپنے شوہر کو مار رہی ہے, ماں اپنی اولاد کو مار رہی ہے, باپ اپنی اولاد کو مار رہا ہے, اولاد اپنے والدین کو مار رہی. آپ آدم خور بنا رہے, تو بالکل. دیکھیں آگے جی, کے زمانوں تک نہیں پہنچیں گے یہ مارنے.
نہیں ان کے گھروں میں بھی پہنچے گا. بڑی عدم برداشت اور بڑی عجیب طرح کتنی بری طرح تشدد کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ پولیس والے بھی مار رہے ہوتے ہیں, کوئی زمیندار جو ہوتا ہے وہ مزاروں کو کتنی بری طرح مار رہا ہوتا ہے. او مائی گاڈ, نہ پوچھیے, مدرسہ اتنی والے جو خوفناک ویڈیوز دیکھی بھی نہیں جاتی, ہاں جی, دیکھی یہ بھی نہیں جاتی. پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اتنا تشدد اور اتنی عدم برداشت, یہ ہمارا معاشرہ ایسا جا لگتا کس ہے طرف. لوگوں میں انسانیت ہی نہیں ہے, درندگی ہے, بالکل درندگی ہے بہت بری. واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. گھر گھر کی کہانیاں ہیں, اور یہی پھر ہم اپنے اداروں میں لوگوں کا سلوک دیکھتے ہیں, ملازمین کا عوام کے ساتھ. تو میرا خیال میں بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی, لیکن لاسٹ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی جہاندار صاحب آپ سے بھی, آسفا سے بھی, کہ سلمان اور قاسم کے بارے میں, سلیمان اور قاسم کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ایک امید لگا کے بیٹھ گئی ہے کہ وہ جی پاکستان آئیں گے, اور شروع میں یہ تھا ان بچوں نے جو کہا تھا کہ جی ہم لیڈ کرنا چاہیں گے اس تحریک کو, تو اس کے بعد خان صاحب کا بیان آیا کہ نہیں باپ ہی کافی ہے پارٹی چلانے کے لیے, بچوں کی ضرورت نہیں ہے, تو بچے صرف اپنے باپ کی سیکیورٹی کے لیے آ رہے. تو پاکستانی عوام بڑی جذباتی ہے, ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن ہیں ہمارے, تو وہ کوئی نہ کوئی ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تو ایسا آ جائے جو ہمیں لیڈ کر لے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو کس قسم کی امیدیں کتنی حد تک امیدیں رکھنی چاہیے قاسم اور سلیمان کے پاکستان آنے سے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو پاکستان کی سیاست سے دور رکھا ہے, اور ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہاں وہ آنا چاہتے ہیں, وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہیں, وہ ضرور آئیں, لیکن پاکستانی قوم کو, یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, یہ ان کے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیشہ ہماری قوم کبھی ٹرمپ باہر سے آ پہ کر کوئی نہیں حفاظت کر سکتا. کبھی آپ نے ٹرمپ پہ دیکھا یہ توقع کرتے ہیں, کبھی کسی سے کرتے ہیں, کبھی او بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ لوگوں نے حل کرنا ہے, کیوں ان بچوں پہ ڈال رہے ہیں. ان بچوں نے کبھی پاکستان میں سیاست کبھی دیکھی نہیں ہے, کبھی سنی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے سیاست کا. آپ کیوں ان سے لیڈ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ خود, آپ کا مسئلہ ہے, آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ وہ بندہ جو آپ لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے لیے نہیں نکلتے, سوائے چند لوگوں کے باہر کوئی نکلتا نہیں ہے. ان کی بہن بیچاری آئی ہے, وہ کوئی تھوڑی بہت آگے بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ کتنے بندے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 10-15 بندے ہوتے ہیں ٹوٹل اس کے ساتھ, کوئی بندہ نہیں نکلتا. سارے کتنے ایم این اے, ایم پی اے کتنے ہیں, 250-300 بندہ بنتا ہے سارے ملائے تو, بلکہ زیادہ بنتا ہے, 500 بندہ بنتا ہے. لیکن یہ انجوائے کر رہا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ لوگوں کو نکلنا ہوگا. ان بچوں کو سائڈ پہ کر دے, وہ ان کا باپ ہے, وہ اپنے باپ سے ملنے آئیں گے, وہ ضرور ملے اپنے باپ سے, لیکن ان پہ توقع نہیں لگے کہ وہ آپ کی جگہ آ کے قربانی دیں گے. کیوں قربانی دیں گے بھائی؟ ملک آپ کا ہے, مسئلہ آپ کا ہے, مسائل آپ کے ہیں, تو آپ لوگ مطلب ہے کہ توقع کرتے ہیں ہمیشہ کسی نہ کسی پہ. وہ آ کے ہمیں 6 مہینے انہوں نے توقع کیا ٹرمپ کے اوپر, دیکھ لیا رزلٹ کیا کیا ٹرمپ نے. کسی پہ توقع نہ کریں, یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ لوگوں نے نکلنا ہے. جی اسفا. جی آسما میرا خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں, اور اچھا اب ہم بھی چاہیں گے کہ وقت اختتام کو جی, پہنچ بہت رہا ہے. زیادہ ٹائم ہم لوگوں نے لے لیا, تو بہت شکریہ آپ کا ایفرٹ, آپ نے ٹائم دیا, ہمیں موقع دیا کہ ہم ایکسپلین کر سکیں. دیکھیں ہم انسان ہیں, بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں, جذبات میں کچھ باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہو. بس بالکل. ہماری یہ قوم جی جو ہے نا 50 سالوں سے, جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا, کپڑے نہیں ملتے, جوتے نہیں ملتے, کھانے کو نہیں ملتا, بچے بھوکے ہیں, اسکول نہیں جاتے, یہ نظام ٹھیک ہو. ہمارا ملک غریب ملک نہیں ہے. جب عمران خان نے کہا تھا نا کہ لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے, اس میں کوئی مطلب جھوٹ نہیں ہے, صداقت ہے, لیکن صرف اس ملک کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. بالکل, سب کچھ ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ سب سے, کچھ ہے, ہمارے سب ملک کچھ ہے. کسی چیز کی دیکھیں کمی میں نہیں نے ہے. دنیا گھومی ہے, میں نے پورا ایشیا, مڈل ایسٹ,
مطلب افریقہ، یورپ، سارا میں نے گھوما ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہمارے ملک کی قدر کیا ہے، کیا سر کچھ ملک ہے ہمارے ریاض ملک. صاحب کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آج کل وہ بھی خان صاحب کی وجہ سے اتاب میں آئے ہوئے. جی، ملک ریاض صاحب بہت بڑے پاکستانی ہیں، بہت نام ہے ان کا، اور انہوں نے جو پاکستان کو ایک امیج دی ہے، نئی امیج دی ہے. ان کے جو مسائل ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا. انہوں نے بہت بڑا نقصان کروایا اپنا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا. ہمیں سب کو ایسے ہی سٹینڈ لینا چاہیے. ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں انف از انف، بس بہت ہو گیا. سب کو ایسے ہی سٹینڈ لینا چاہیے، اور بہت اچھا سٹینڈ لیا انہوں نے. اور یہ لوگ ڈرا دھمکا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسی حکومت بحال ہوگی، چیزیں بحال ہوگی، وہ ساری چیزیں ان کو واپس ملے گی. جن جن کی قبضہ کیا گیا ہے، جن سے چھینی گئی ہے نا، وہ چیزیں سب لوگوں کو واپس مل جائے گی. ڈرے نہ بالکل بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی نہیں بہت جی، بہت شکریہ پاکستان جاندار میں صاحب. توقع کرتا ہوں کہ 14 اگست کو ساری قوم نکلے گی اور انقلاب لے کر آئے گی. انشاءاللہ ڈرے نہ، انشاءاللہ ڈرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انشاءاللہ. اوکے جی. پاکستان جی زندہ باد، شکریہ عمران خان جاندار صاحب زندہ باد. آپ کے وقت کا. بہت شکریہ آپ کا، بہت پاکستان شکریہ. زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اور خلوص زندہ باد. تو اللہ تعالیٰ زندہ ہم رہیں گے. سب کے دلوں میں خلوص رکھے اور بالکل. ہمیں توفیق عطا دے کہ ہم سچ کا آمین ساتھ دیں اور آمین. بدعنوانیوں سے اور پرہیز کریں، ساری گناہوں سے اور کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اور سچائی ہمیں کا ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ میاں، ہم سب کو، پورے دیں. آمین پاکستان کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت آمین. شکریہ عفت آپ کا، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ حافظ. دعاؤں میں اللہ یاد حافظ. رکھیے گا. اللہ حافظ.